गहरे मकाशा के पर खोले और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ खुदा के खादम, खुदा के ममसू पास्टर खालिद जावेद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने माइक को ओपन करें और जो खुदा ने ज़िंदा कलाम आपको दिया है हम सब की बढ़ोतरी के लिए, हमारी कांट छांट के लिए वो हम तक शेयर करें। हम सब मिलकर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, पास्टर जान अशरफ साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और मसीह यस्सु में तमाम बहनों भाइयों बुजुर्गों पास्टर हजरात खानदानों को कहते हैं कि खुदा बरकत है। और भाई साहब आवाज आ रही है ना मेरी? हालेलुया, थैंक यू पास्टर जी आपकी जीसस, आवाज़ तेरा आ शुक्र। गॉड ब्लेस यू। आ रही है ना जी? हाँ ओके जी। जी आपकी तो आवाज़ आ मैं आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा यानी खुदा के पाक कलाम में से हम जिंदा उसकी जो मुंह की बातें हैं उस पर हम गौर करेंगे, देखेंगे। मसीह यीशु ने, खुदा के बेटे ने 4 अफसोस किए, यानी हम उन 4 अफसोस पर और बरकस यानी 4 उन लोग शुमार जो है किसी भी चीज में, किसी कतार में वो नहीं करता, यानी उन 4 लोगों को किसी भी अपनी उस जगह पे नहीं लेके आता कि उनको कोई अजर मिलेगा या बरकत मिलेगी। आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से लूका की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 24 से 26 आयत तक हम देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आज़ादी है, नहीं तो फिर मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पास्टर जी लूका 6 बाब। हाँ जी, लूका 6वां बाब और उसकी 24 आयत से लेके 26 आयत तक। जी ठीक है पास्टर जी। खुदा के पाक कलाम में वो लिखा है, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो बहन जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने इन 4 लोगों का जो शुमार किया है, और ये जो 4 लोग हैं ये किसी कतार में नहीं आते उसकी नजर में। और यहाँ पे पहला जो किया उसने अफसोस, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। यानी वो यहाँ पे दौलतमंदों को मुखातब करके कहता है, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं बहुत से बड़े बड़े दौलतमंद हैं, और दौलतमंद को आज ये मैसेज है खुदा का कि खुदावंद कहता है कि तुम पर अफसोस कि तुम जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। दौलत यानी जो लोग दौलत बटोरने में मुतहद अखलाकी खतरे वाबस्ता हैं, इस दुनिया में हर रोज हजारों लोग भूखे मरते हैं। हम देखते हैं, खबरें भी सुनते हैं लोगों से भी, और लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो खुदा की आज जो हम खुशखबरी एक दूसरे तक पहुंची है, हम मसीही हैं और हम मसीह की तरफ आगे हैं, और बहुत सी ऐसी कौमें अभी तक हैं जो इस खुशखबरी से मरहूम है।
ان کے خوشخبری وہاں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ مسیح پر ایمان لانے سے نجات ملتی ہے۔ یعنی یہی خوشخبری آج ہم لوگوں کو جب پہنچاتے ہیں تو لوگوں کو مسیح یسوع کی طرف آنے کے لیے رستہ ملتا ہے، وہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ نجات پاتے ہیں، اور میرے عزیزوں نے نجات ملتی ہے۔ لہذا مسیحوں کو خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر گہرا غور کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا جیسی بھی ہے، لیکن آج ہم جو مسیحی ہیں، آج جو ہم مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، آج ہم جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمیں آج مسیح کے ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ میرے عزیزو ہماری زندگیوں میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر سکے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح لوگ بھوکے مار رہے ہیں، لوگ تک خوشخبری نہیں پہنچتی، لوگ اپنی دولت کو سمیٹے بیٹھے ہیں، وہ اپنی دولت کو خدا کے کاموں میں لگانے سے قاصر ہیں، وہ دولت کو خدا کے کاموں میں لگانے سے بہت دور ہے۔ اور میرے عزیزو ہم اپنی اشائش پر زور دیتے ہیں، یا اپنے گھرانے پر زور دیتے ہیں، یا اپنی زندگی پر غور دیتے ہیں، نہ کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا زندگی میں بنایا ہو کہ اتنے پرسنٹ ہم نے خدا کی خدمت کے لیے نکالنا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس وقت دولت میں ہے، وہ بھی اس وقت اس بات کو نہیں سوچتے۔ اور میرے عزیزو ان پر ہی یہ افسوس یسوع مسیح کرتا ہے اور کہتا ہے، یعنی اموس کی کتاب میں اس کے 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ان پر افسوس جو سیون میں وار راحت اور کوستان سامریہ میں بے فکر ہے۔ یعنی رئیس اقوام کے شرافہ جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل ان لوگوں کے پاس جاتی تھی جو رئیس جو بے فکر ہے، یعنی جو اس غیر قوموں کے پاس، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے پاس بہت دولت ہے، لیکن مسیحیوں کے پاس بھی دولت ہے، لیکن ہم مسیح کے ہم نے ان الفاظوں کو دیکھنا ہے، خدا کے الفاظوں کو دیکھنا ہے، خدا کے الفاظوں پر غور کرنا ہے، نہ کہ ہم اس ساری بات کو آج ہمارے پاس جو خدا نے 4 افسوس کیے ہیں، ہم ان 4 افسوس پر غور کریں گے، دیکھیں گے۔ یعنی ابھی ہم پہلے افسوس پر ہی غور کر رہے ہیں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے 5 باب کی پہلی آیت میں، آئے دولت مندو ذرا سنو تو تم اپنی مصیبت پر جو آنے والی ہے رو اور واویلا کرو۔ یعنی وہ اپنی دولت کی وجہ سے روئیں گے، انہیں پہلے سے کہا کہ رو واویلا کرو۔ اور میرے عزیزو ہمیں خدا کا کلام یہ ساری باتیں اسی لیے سکھاتا ہے کہ ہم کہیں دولت کی رنگ رنگیلیوں میں یا دولت کے پیچھے نہ بھاگے، کیونکہ دولت کے پیچھے نہیں ہم نے بھاگنا، ہم نے یسوع کے الفاظوں پہ، یسوع کے کلام پہ، یسوع کی باتوں کو اپنے اندر رچا لینا ہے، اپنے اندر بسا لینا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں خدا اپنے جلال کو روز بروز ظاہر کرے، روز بروز ہمیں روحانی نعمتوں سے بھرتا جائے، روحانی قدرتوں سے بھرتا جائے، روحانی جتنی بھی اس کی برکات ہیں وہ ہمیں دے۔ اور میرے عزیزو ہم کئی بار دیکھتے ہیں لوگ فکر کرتے ہیں، ادھر سے ایک ملک گئے، دوسرے گئے، تیسرے گئے، چوتھے گئے، کس لیے؟ ہمیں اپنے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ لیکن میرے عزیزو ہمیں مسیح کے الفاظوں کو دیکھنا ہے، اور کہتا ہے خصوصاً ان مسیحوں کو جن کو اس آزمائش کا سامنا ہے کہ زمین پر خزانہ، یعنی آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ زمین پر خزانہ جمع نہ کریں بلکہ آسمان پہ جمع کریں، نہ وہاں پہ کیڑا لگتا ہے، نہ وہاں پہ زنگ لگے گا، اور نہ وہاں پہ چور نقب لگائے گا۔ اور دولت مند پر افسوس حتمی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح 24ویں آیت میں کہتا ہے، تم مبارک تم ہو جو، یعنی اس کی یسوع مسیح کی جو مراد جو ہے بہت بات کرنے کی مراد کی، یعنی وہ یہ نہیں کہتا
کہ جو ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا جو روح میں غریب ہیں، یعنی روح میں غریب کی بات نہیں کر رہا بلکہ دولت مند کی بات کر رہا ہے. یعنی ورنہ وہاں پہ اگر روح میں کوئی غریب ہوتا، کیونکہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں روحانی نعمتیں نہیں ملی، جنہیں روحانی وہ برکات نہیں ملی، لیکن وہ روحانی طور پر غریب ہیں. وہ یعنی اسی طرح وہ دولت کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے اور کہتا ہے تم پر افسوس جو روح میں دولت مند ہو. یعنی آج ہمیں روح میں دولت مند کی بات نہیں کر رہا بلکہ دولت کی بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے تم جو غریب ہو. یعنی کہتا ہے جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے اور وہ ایسے لوگوں کی ابدی بحالی کے لیے استعمال کرنے سے قاصر ہے. یعنی آج ہمیں لوگوں کی ابدی بحالی کروانی ہے، آج ہمیں ابدی چھٹکارا کروانا ہے، آج ہمیں ابدی نجات دلوانی ہے، آج ہمیں ابدیت کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے، تاکہ جیسے خدا ابد تک قائم ہے اور اسی طرح اس کے ایماندار لوگ بھی ابد تک قائم رہیں اور رہیں گے. اور میرے عزیزو، ہم نے ان کے لیے وسائل پیدا کرنے ہیں اور ان کو مل چکا ہے. یعنی اپنی اپنی خواہشوں کی خود غرضانہ تکمیل اور تسکین پاتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ابدیت کی طرف پیسہ نہیں، دولت مند نہیں لگا رہے، تو انہیں اجر مل چکا ہے. یعنی وہ اپنی اپنی خواہشوں اور خود غرضانہ تکمیل میں استعمال کرتے ہیں. اور میرے عزیزو، مسیح یسوع کے ہم نے ان الفاظوں پر غور کرنا ہے، اور آج ایسا نہ ہو کہ ہم ان خواہشوں میں یا ان چیزوں میں پھنس کر دور چلے جائیں اور ہمارا کھاتا ہی کسی چیز میں نہ ہو. ہمیں آج میرے عزیزو خدا کی ان باتوں پر غور کرنا ہے تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کر سکے. اور یسایہ 66 اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں. خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اس پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپتا ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، یہاں پہ کہتا ہے خداوند کہ خدا فرما رہا ہے کہ سب چیزیں جو میرے ہاتھ نے بنائی ہیں. آپ کس کا گمنڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کس چیز کا فخر کر سکتے ہیں؟ آپ کس چیز کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے یا یہ میں نے بنائی، یہ میرے پاس ہے یا میری ہے؟ نہیں میرے عزیزو، کیونکہ سب چیزیں اس کے ہاتھ نے بنائی ہیں اور یوں موجود ہیں دنیا میں جو نظر آتی ہیں. خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر نگاہ کروں گا جو غریب ہے، شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپتا ہے. اور میرے عزیزو، آج ہمیں اس دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ روحانی چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ جو دل کے غریب ہیں، جو شکستہ دل ہیں، جو چاہتے ہیں آئے خدا ہم تیرے ساتھ پیار کریں، جو چاہتے ہیں آئے میرے خدا اس کے کلام سے کانپیں. کیونکہ میرے عزیزو، اس کے کلام سے ہمیں کانپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. شکستہ دل ہے جو خدا کے کلام سے کام، اور میرے سب چیزیں اس نے بنائی ہے. ہمارا جو بدن بنا ہے یہ بھی اسی کا ہی ہے، کیونکہ ہم اس پر بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ میرا بدن ہے، کیونکہ میرے عزیزو اس نے ہمارے لیے قیمت ادا کر دی ہے. کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. یعنی یہ بدن جو ہے، یہ ہمارا بدن بھی اس نے اپنا خون بہا کر، اپنا قیمتی خون دے کر، جان دے کر، اس کے عوض ہمارا بدن اس نے خرید لیا ہے. اور میرے عزیزو، ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے
مسیح کے ان ساری باتوں کو دیکھیں کہ اس نے افسوس کیوں کیا، کیونکہ میرے عزیزو آج بھی ہم لوگوں کو جب دیکھتے ہیں اس حالات میں ہیں، ہمیں دوسرا افسوس وہ کرتا ہے، یہاں پہ کہتا ہے 25ویں آیت میں، افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہوگے، یعنی تم کیا ہوگے؟ بھوکے ہوگے۔ اور میرے عزیزو آج ہمیں کہتا ہے دوسرا افسوس ہے کہ تم جو اب سیر ہو، یعنی سیر ہو چکے ہیں۔ اور میرے عزیزو کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ایماندار ہیں جو مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، ریسٹورنٹوں میں کھانا کھاتے ہیں، مرغم کھانے، دعوتیں اڑاتے ہیں، اور جب روزمرہ کھانے پینے کا میرے عزیزو سودا خریدتے ہیں تو جو چیزیں نہیں بھی چاہیے ہوتی وہ بھی لے جاتے ہیں گھر میں، اور بے شک وہ اس کو یوز کریں یا نہ کریں، لیکن وہ پھر بعد میں ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ میرے عزیزو آج ہم نے خدا کے پیسے کی، خدا کی بات کی، خدا کی ان ساری باتوں کی قدر کرنی ہے، دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو آج ہم اپنے آپ کو سادگی میں کوشش کریں رکھنے کی۔ آج کل ہم شکستہ دل بن جائیں، اس کے کلام سے، اس کی بات یسوع مسیح کہتا ہے بھوکے ہوں گے، یعنی یعنی ان کا جو یعنی پیشہ، یعنی جو وفاداری آج چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم پیشانہ طور پہ وفادار ہو جائے، شاگردیت کا اجر پائیں گے۔ اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا 65 میں دیکھتے ہیں ہم، یسایہ 65 میں اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، میرے بندے پیئیں گے پر تم پیاسے رہو گے، میرے بندے شاندار ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے۔ وہ لوگ جو آج دور ہیں، یعنی جو لوگ خدا کے ہو چکے ہیں، جو لوگ خدا میں ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ جو لپٹ جاتے ہیں، جو میرے پیارے ہو جاتے ہیں، جن سے میں پیار کرتا ہوں، کیونکہ کہتا ہے وہ نیند میں ہی اپنے محبوب کو دے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ پہلے محبوب بن تو جائیں، پہلے محبوب ہو تو جائیں، پہلے محبوبہ کے ساتھ پیار تو کریں۔ خدا اپنے آپ کو محبوبہ کہہ رہا ہے اور ہمیں محبوب کہہ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، یعنی وہ لوگ بھوکے رہیں گے جن پر افسوس کیا ہے یسوع مسیح نے، اور خدا کے بندے جو ہیں وہ کھائیں گے پیئیں گے، اور وہ لوگ بھوکے، یعنی کہتا ہے کہ میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، جن لوگوں پہ افسوس ہے۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے کہ یعنی میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے۔ ان لوگوں کو شرمندہ کہا گیا ہے، ان لوگوں کو شرمندہ کیا گیا ہے جو لوگ آج خدا سے دور ہے، جو لوگ ان افسوس میں اگر خوشی سے کہیں گے پر تم دل گیری سے کے سبب سے ناہلا ہوگے اور جان گنی سے واویلا کرو گے۔ یعنی میرے عزیزو آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ان بات پر غور کرنا ہے۔ یہ افسوس ان پر ہے جن کی زندگی صبح و شام عیش و عشرت، سیر و تفریح اور آج بھی بہت سے ایسی زندگیاں اس طرح نظر آتی ہے۔ ان کی زندگی میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسی لیے کھیل تماشے کے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہماری زندگی کھیل تماشے کے لیے بنی ہوئی ہے، ہماری زندگی دل لگی کے لیے بنی ہوئی ہے، ہماری زندگی سیر و تفریح کے لیے بنی ہوئی ہے، ہم تو دنیا کی خوشیاں حاصل کر لیں، سمیٹ لیں۔ اور میرے عزیزو لیکن خدا نے آپ سے ایک ایک بات کا، ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے۔ میرے عزیزو آج اپنی زندگی پر غور
میں زندگی گزارے میرے عزیزو، ہم خدا کے ان افسوس کو دیکھیں۔ کہتا ہے بہت سے لوگ یسوع مسیح کا آشیانہ ہے، ان کا یعنی خیال رکھتے ہیں، اور میرے عزیزو جب یہ لوگ بہت یعنی جو آج ایسے لوگ ہیں جنہوں یسوع کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی رنگ رنگیلیوں میں، اپنی دل لگیوں میں، اپنی باتوں میں مصروف ہیں، اور آشیانہ ہے یسوع مسیح سے وہ، انہیں خیال تک نہیں کہ جب یہ لوگ بعد میں پلٹ کر ان موقعوں پر نظر ڈالیں گے جو ضائع کر دیے ہوں گے، جب انہوں نے خود غرضی سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور دیکھیں گے کہ وہ روحانی طور پر کنگال ہو چکے ہیں، تو اس وقت روئیں گے اور ماتم کریں گے میرے عزیزو، کیونکہ یہ وقت ہمارے جو دیا گیا ہے، خدا نے بہت حسین وقت دیا ہے۔ اس وقت کو سمیٹنا شروع کریں میرے عزیزو، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت کو دیکھیں کہ آیا میں خدا کی کیا فکر کر رہا ہوں، خداوند نے کیوں افسوس کیا ہے، اس افسوس پر غور کرے میرے عزیزو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت گزر جائے اور ہم انہی چیزوں میں مصروف رہیں اور خدا کے کام کی طرف ہمارا دھیان ہی نہ ہو۔ اسی طرح 14ویں آیت میں ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، کہتا ہے اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے، یعنی آج اس کے جو بندے ہیں، اس کے پیارے جو ہیں، دل کی خوشی سے گائیں گے، پر تم دلگیری سے کے سبب سے نالان ہو گے اور جان گنی سے ولولہ کرو گے، یعنی وہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں گے، وہ لوگ ان کی یہ ماتم کیفیت، مگر خدا کے لوگوں کی کیفیت علیحدہ ہوگی، دل سے گائیں گے خدا کے لوگ میرے عزیزو۔ اسی طرح آج ہم نے خدا کے اس کلام کو سمجھنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کر سکے۔ چوتھا ہم دیکھیں گے یہاں پہ، چوتھا جو ہے یعنی یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا اس کو، چوتھے میں دیکھتے ہیں، افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو چوتھا افسوس یہاں پہ کہتا ہے کہ جب تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، غور کریں میرے عزیزو، سوال ہے کیوں بھلا کہے، کس بات پہ بھلا کہتا ہے ہمیں کوئی؟ کیونکہ میرے عزیزو ہماری خوش آمدید اگر کوئی کرتا ہے تو غور کریں، کیونکہ آج ہمیں جو ہمارے منہ پہ خوش آمدید کرتا ہے یا کسی کے منہ پہ کرتا ہے، اس کی شر سے بچیں، غور کریں۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے کیونکہ یہ ثبوت ہے کہ آج نہ تو مسیح کے پیغام کے مطابق زندگی گزار رہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ خوش آمدید کے چکر میں پڑے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں اور مسیح کے پیغام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، نہ ہی اس پیغام کی منادی ہو رہی ہے، خوشخبری کی نوعیت ہی ان کی زندگی خصوصیت ہی سمجھ نہیں آتی ان کو۔ موجودہ ہے کہ یعنی خدا، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں موجودہ دور میں بے خدا لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، اور وہ ٹھوکر کھانے والی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کی تعریف دنیا کرتی ہے، دنیا بہت سی تعریف کرتی ہے، لوگ دنیا تعریف ہی کرتی رہتی ہے، اور وہ پرانے عہد نامے کے ان جھوٹے نبیوں کے ساتھی ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کے من پسند باتیں سنا کر ان کے کانوں میں رس گولا کرتے تھے، یعنی وہ جھوٹے نبی جو تھے لوگوں کو خوش آمدید کی باتیں خوش کرتے تھے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، ان کے کانوں میں رس گولنے والی باتیں کرتے تھے اور من پسند ان کی باتیں کرتے تھے، اور وہ لوگوں کی نظروں میں مقبول ہونا چاہتے تھے میرے عزیزو، کیونکہ ہمیں کوشش ہوتی کہ ہم لوگوں کی نظروں میں مقبول ہو جائیں، اچھے بن جائیں، اچھا کوئی ہمیں کہنا شروع ہو جائے، ہماری شابش کرنی شروع کر دے۔ لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح کہتا ہے کہ افسوس تم پر جب تمہیں کوئی بھلا کہے گا۔ تو میرے عزیزو ایسا نہ ہو ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی میں کوئی ہمیں بھلا کہتا جائے اور یسوع مسیح ہمارے سے ناراض ہوتا جائے۔ ہمیں اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے،
خدا کے کلام کے ساتھ برکت پانی ہے، خدا کے کلام کے ساتھ ایگری ہو جانا ہے، مسیح کے ساتھ ایگری ہو جانا ہے۔ 15 باب کی یوحنا 15 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات یسوع مسیح بتا رہا ہے ہمیں، کتنا اچھا یسوع مسیح بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں عزیز رکھتی، دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، دنیا اپنوں کو پسند کرتی ہے، دنیا اپنے جیسے لوگوں کو پسند کرتی ہے، دنیا جھوٹوں کو پسند کرتی کیونکہ خود جھوٹی ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے چونکہ تم دنیا کے نہیں ہو، میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے کہ تم دنیا سے یعنی دنیا تم سے کیا رکھے گی؟ عداوت رکھے گی، دنیا تم کو نہیں پسند کرے گی، دنیا آج ہمیں پسند نہیں کرے گی، کیونکہ دنیا کہے گی ایویں بس چلا جی پرانو چھڈو پرے دفع کرو، کیے اس میں کیا کرامات ہے، چھوڑو۔ یعنی دنیا ایسے لوگوں کو پسند کرتی جو ایسی زبردست قسم کی کہانیاں سنائیں، زبردست قسم کی ان کو خوش کریں دنیا کو۔ کیونکہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے فن ہاؤس ہوتے ہیں، بڑے بڑے شو ڈرامے لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑی جگہ پہ لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے دنیا ان کو بہت پسند کرتی ہے کہ جی بہت مزاحیہ نے بہت اچھی فنی گلا کر دینے تاکہ اسی خوش ہو جائیے۔ تو میرے عزیزو لوگ دنیا کو خوش کر رہی ہے، لیکن ہم نے خدا کے بیٹے کی بات کو دیکھنا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے۔ یوحنا 17 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، یہاں پہ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میرے عزیزو خدا کے شاگردوں سے کیوں عداوت رکھتے تھے؟ اس کے ساتھ عداوت رکھ رہے تھے کیونکہ خدا کے بیٹے نے انہیں چن لیا تھا، خدا کے بیٹے نے ان کو اپنے کلام ان کو دے دیا تھا۔ آج بھی جب سچائی کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو میرے عزیزو ہم سے بہت سے لوگ نفرت کریں گے، وہ ہمیں پسند نہیں کریں گے۔ آپ بھی جب سچائی کی بات کریں گے تو آپ کے ایک لوگ آپ کے ساتھ ایگری ہوگا اور 10 لوگ آپ کے مخالفت کریں گے، کیونکہ آج مسیح یسوع کی جب مخالفت ہو سکتی ہے تو میرے عزیزو ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا ہے، دنیا نے ان سے عداوت رکھی، دنیا عداوت رکھے گی کیونکہ دنیا اپنے جیسے لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ دنیا کے ساتھ کیونکہ مسیح کے جو افسوس یہ بتائے گئے ہیں، آج ہم اس پہ غور کریں دیکھیں، اور کہتا ہے کہ دنیا دعوت رکھی ہے اس لیے کہ جس طرح میں نے دنیا کا نہیں ہوں، نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ یسوع مسیح دنیا کا نہیں ہے۔ یسوع مسیح یہ نہیں دعا کرتا کہ میں پوری دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں، نہیں، کہتا نہیں، میں پوری دنیا کے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو تم نے مجھ کو دے دیے ہیں، جو اس کو دیے گئے تھے۔ خداوند یسوع نے ان کے لیے دعا کی، دنیا کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ دنیا کے لیے تو ایک اس نے بشارت دی تھی نا، کہا تھا کہ جو ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آج دنیا میں جو قبول کرے گا وہی ایمان لائے گا، وہی خدا کے ساتھ قائم ہوگا۔ اور اسی ہے افسوس تم پر جب لوگ تمہیں بھل کہیں۔ اس بات پہ غور کریں میرے عزیزو، اس سبب سے دنیا دعوت رکھتی ہے، یعنی دنیا دعوت رکھے گی، انہیں پوری حاصل ہے، یعنی پوری دعوت آپ سے رکھے گی۔ افسوس تم پر جب تمہیں لوگ بھلا کہیں۔ میرے عزیزو جب لوگ ہمیں کوئی بھلا کہے گا تو غور کریں کہ یہ کیوں ہمیں بھلا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی
سوچ کیا ہے، کیونکہ میرے عزیزو ایسے کوئی کسی کی خوش آمدید نہیں کرتا جب تک اسے کوئی کسی سے کوئی مسئلہ یا کوئی بات نہ ہو۔ یہ دیکھتے ہیں ہم یعقوب کا خط اس کے 4 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے جی، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ سنو، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یعنی میرے عزیزو، یعقوب کا جو خط ہے، یعقوب رسول ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کہتا ہے اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آج بھی بہت سے ایسے ایماندار ہیں، وہ اس بات کو جان ہی نہیں رہے کل کیا ہوگا، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے، اور کہتے ہیں سنو ذرا، تمہاری زندگیاں چیز ہی کیا ہے؟ ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری زندگی کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو بخارات کی طرح ہیں، ابھی ہیں اور کل نہیں ہیں، کل نظر نہیں آئیں گے، ابھی ہیں کل غائب ہو جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، ہماری باتیں جو ہیں، خدا کا کلام جو ہے وہ قائم رہے گا، وہ لوگوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے دلوں میں بسنا چاہیے۔ ہم چیز ہی کیا ہے؟ ہماری تعریف کی کرے کوئی، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرے؟ کیوں تعریف کرے؟ کیا ہم نے کر دیا ہے؟ ہم نے کوئی دنیا بڑا مارکا مار دیا جو ہماری تعریف کوئی کرے؟ تعریف جو خوش آمدید ہے، یہ صرف یسوع مسیح اس لیے ہمیں بتاتا ہے کہ جب تو تمہاری خوش آمدید کوئی کرے تو افسوس تم پر، یعنی کہتا ہے کہ بھلا تمہیں کہے تو افسوس تم پر۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، کرتے ہیں، یعنی لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن خدا افسوس کرے گا۔ جب اگر ہماری تعریف لوگ شروع کر دیں گے تو خدا افسوس کرے گا۔ ہم چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کی طرح۔ ہماری حالت ہی کیا ہے؟ ابھی ہیں اور کل نہیں ہے، کل دنیا میں ہوں گے یا نہیں۔ جھوٹے نبی ہیں، جو اپنی بات کو لوگوں تک، اپنی سوچ کو لوگوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی بدعتی تعلیمیں لوگوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، بدعت کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ خوش آمدید چاہتے ہیں، نہ کہ ہم نے خدا ہمارا سچا ہے، مسیح ہمارا پیارا ہے، خدا کا بیٹا ہے جس پر ہم رکھتے ہیں، ہم نے اس کی بات کرنی ہے۔ جب اس بات اپنی تعریف لوگ جھوٹے نبی کرواتے تھے، تو میرے عزیزو جب بھی کوئی تعریف کرے تو غور کریں، اس کی زندگی پر دیکھیں، سر سے لے کے پاؤں تک اس کو دیکھیں کہ تو مجھ پہ کیوں ہماری تعریف کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کے افسوس کو یاد کریں، کیونکہ سچی بات ایماندار اور غیر ایمانداروں کو کانٹے کی طرح لگے گی، چبھے گی۔ خداوند یعنی جب بھی آپ سچی بات کریں گے، وہ غیر ایمانداروں کو بھی اور ایمانداروں کو بھی کانٹے کی طرح چبھے گی۔ اور میرے عزیزو، جب تک آپ کی باتیں چبھتی نہیں ہے، کسی کا دل نہیں توڑتی، جب تک اندر سے کوئی ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزو شاگردوں نے کلام سنایا تو ان کی زندگیاں ٹوٹی، آگے سے لوگوں کی زندگیاں ٹوٹ گئی، اور میرے عزیزو لوگ بکھر گئے۔ لوگوں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جاؤ مسیح یسوع کے نام پہ توبہ کرو، اس کے نام پہ ایمان لاؤ، اور اس کے نام پہ بپتسمہ لو، اور روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظوں کو دیکھنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے ان 4 افسوس پر غور کرنا ہے جو ہماری زندگی میں اس نے بتائے ہیں۔ یعنی افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے، افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ بھوکے ہوگے، افسوس تم پر جو ہنستے ہو کیونکہ تم ماتم کرو گے، افسوس تم پر جب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آئیں میرے عزیزو، خدا کے اس کلام کو، اس ساری بات کو اپنے ذہنوں میں، دلوں میں رکھیں، آج غور کریں مسیح یسوع کے الفاظ کو، کیونکہ یہ جن لوگوں کو افسوس، جن لوگوں پہ یہ کیا گیا ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں گنے جا رہے۔ تو میرے عزیزو، آپ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کے کھاتے میں آ چکے ہیں۔
تو آج ان تمام تعلیموں سے، ان تمام باتوں سے جو مسیح یسوع نے آگاہ کیا ہے، آج بچیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر خالد جاوید صاحب، آج کے ضرورت زندہ کلام کے لیے جو خدا نے آپ کو دیا اور آپ نے ہم تک پہنچایا۔ بالکل ہمیں آج سوچ و بچار کرنا ہے، کیونکہ خوشامتی لفظ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں، اور ہمیں اسی زندہ خدا کو خوش کرنا ہے جو ساری جہاں کا خالق اور مالک ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر گزاری کریں گے اور خدا کے بندہ کے لیے اور زیادہ قوت اور توانائی کو مانگیں گے۔ یہ دعا میں دعاؤں کو اناؤنس کر دیتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں۔ بردر البرٹ فضل جو ہیں وہ کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور ایونجلسٹ اصغر ایمینول جو ہیں وہ تمام اسائلم سیکر کے لیے دعا کریں گے، جتنے بھی اسائلم سیکر ہیں ان کے لیے دعا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے سسٹر شمیم رضا کے ساتھ مل کر تمام بے اولاد جوڑوں کے لیے، جتنے بھی جوڑے بے اولاد ہیں، خدا ان کو اولاد جیسی نعمت عطا کرے۔ آپ اتنی دیر میں اپنی اپنی پریئر ریکویسٹ کو پوسٹ کر سکتے ہیں۔ تمام بیماروں کے لیے دعا میں رہنمائی پاسٹر خالد جاوید کریں گے، اور اس کے بعد تمام خاندانوں کی برکت کے لیے پاسٹر جان اشرف یعنی میں دعا کروں گا۔ جی پہلے شکر گزاری کی دعا۔ جی بردر البرٹ فضل، آپ شکر گزاری کلام کی شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کر دیجیے۔ جی میری آواز شاید ان تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سگنلز بڑے ویک ہیں، تو میں گزارش کروں گا بردر آصف کلیان سے کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کر دیں، اور پھر اس کے بعد ان دعاؤں کے سلسلوں کو آگے بڑھائیں گے۔ کیا میری آواز ہیلو پر صاحب جی میں سن رہا ہوں، ابھی آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ اوکے اوکے، چلیں پھر آپ دعا میں رہنمائی کریں۔ آواز آ رہی؟ جی آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں۔ پیار سے بھرے خدام زندہ سوانی باپ، نہایت ہی خدا عاجزی کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تیرا فرمان ہے کہ حمد کرتے ہوئے میرے پھاٹکوں میں اور شکر گزاری کرتے ہوئے میری بارگاہوں میں آؤ۔ ہم خدا اس وقت خدا سارے متفق ہوتے ہوئے تیرے اگر ریکویسٹ کرتے ہیں خدا تیرے بندہ کے لیے، جس کے وسیلہ سے تیرے پاک کلام کو ہم نے سنا اور سیکھا ہے۔ خدا اور تو خدا غیرہ میں لے کے جا اپنے بندہ کو، تیرا پاک روح اور ان کی مدد حفاظت کرے۔ جہاں پہ خدمت کرتے ہیں خدا اس جگہ کے لیے خدا تو اور اپنے خادم کو تیار کرتا کہ بہت سی زندگیوں کو بچانے کا سبب بنے۔ اور خدا دعا کرتا ہوں حاضر جماعت کے لیے، خدا یہ تیرے لوگ ہیں، خدا تو ان کو بڑی برکت عطا فرما۔ تیرے خادم پاسٹر جون اشرف کے لیے جو میٹنگ کو پرزائڈ کرتے ہیں خدا جس لگن کے ساتھ تیرا بندہ تیری خدمت کرتا ہے خدا تو بڑی برکت عطا فرما۔ خدا اسی پیار میں باندھا رکھتا کہ روز بروز سب کٹے ہو کر تیرے نام کو استو جلال دیتے رہے۔ پھر سے تیرے خادم کو پاسٹر خالد کو تیرے مسا میں سونپ دیتے۔ تو اپنے بندہ کو بڑی برکت عطا فرما۔ تمہاری دعا کو سن قبول کر، سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے،
आमीन। आमीन, शुक्रिया ब्रदर एडवर्ड फजल, गॉड ब्लेस। इसी तरह कुछ इस्माइल और मेरी गुजारिश थी ब्रदर जावेद यूसुफ से कि वो अपना माइक भी बंद कर लें और वेब कैम भी खुला हुआ है जी, आप वेब कैम भी बंद कर लिए ब्रदर जी, और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आए हम इबादत के हिस्से में बढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। हम दुआ करते हैं और हम सब मिलकर खुदावंद की हजूरी में बड़ी इनकसारी के साथ अपने अपने सरों को खुदाए कदूस के सामने झुकाते हुए इनकसारी और हलीमी के साथ दुआ करेंगे कि खुदा इन दुआओं को सुने और कबूल करे। तो मैं फिर से अनाउंस किए देता हूँ, ब्रदर एवेंजलिस्ट असगर इमैनुअल तमाम असाइलम सीकर के लिए दुआ करेंगे। आपके पास कोई भी ऐसा बहन भाई है, जैसा ख़ानदान है जो असाइलम केस में है, जैसा कि यूरोप, अमेरिका और कनाडा में, थाईलैंड में, मलेशिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, इन ख़ानदानों के लिए हम दुआ करेंगे खुदावंद उन्हें जल्द डॉक्यूमेंट्स मुहैया करे और जितने फैमिलीज़ रीयूनियन होना चाहती हैं खुदा उन्हें रीयूनियन करें। और उन तमाम बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए जिन्होंने यूरोप या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए वीज़े के लिए दरख्वास्त दे रखी है, खुदावंद उनकी दरख्वास्त को कबूल करे, उन्हें वीज़ा अता करे। और इसके साथ साथ हम दुआ मांगेंगे तमाम इमिग्रेशन वीज़ा के लिए जिन्होंने दिल में सोच रखा है या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, खुदा उन्हें जल्द ये वीज़े अता करे। जी ब्रदर, हम ब्रदर जावेद, आप लिख सकते हैं कि किस मकसद की ख़ानदान की बरकत के लिए दुआ करनी है, तो ज़रूर हम दुआ करेंगे मिलकर। और इसके साथ हम दुआ करेंगे तमाम उन बे औलाद जोड़ों के लिए, जितनी भी जोड़े अरसा दराज से शादी के बंधन में बंधे हुए इस पाक साक्रामेंट में जिसे खुदावंद ने बांधा है, और इसलिए कि कलाम में लिखा है कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, और उसने उसके लिए एक साथी बनाया। और हम उन तमाम जवान बेटियों के लिए भी, बेटों के लिए भी दुआ करेंगे जो शादी की उम्र तक पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक मुनासिब रिश्ता नहीं मिला, माँ बाप परेशान है। इस मकसद के लिए हम दुआ करेंगे सिस्टर शिमी रज़ा के साथ मिलकर। और तमाम बीमारों के लिए, जितने बीमार कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जितने हार्ट पेशेंट हैं या किडनी के आर्जा में मुब्तला हैं, या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है, जोड़ों की दर्द है, किसी तौर पर भी कोई दर्द है, बीमारी है, और ख़ुसूसी तौर पर कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए हम दुआ करेंगे, जितने भी जहाँ जहाँ पर भी हैं, खुदाए कादर जो है वो उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इस दुआ में रहनुमाई पास्टर खालिद जावेद करेंगे। जी, तो सब दुआएं करें। जी ब्रदर जी, कीजिए। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम मिलकर सालिम सीकर्स के लिए और रीयूनियन के लिए और जिन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ उन सब के लिए दुआ करेंगे। और मैं इस दुआ को लीड करूंगा, आप भी सब इस दुआ में शरीक हों। हालेलुया, मेरे साथ मुत्फिक हों ताकि हम मिलकर इन सारी दरख्वास्तों को उसके हुजूर लाएं। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक है बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से एक बार फिर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। खुदावंद, जिंदगी और जिंदगी की बातें तो सिर्फ तेरे पास हैं, तुझसे छुप कर कहा जाए। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब भी हम तेरे पास आते हैं और तू हमें इत्मीनान देता है, तसल्ली देता है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से।
हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम एक बार फिर साइलेम सीकर्स के लिए खास दुआ करते हैं खुदावंद, जो खासकर जो थाईलैंड में है, मलेशिया में है, श्रीलंका में है, बे आसरा मददगार बैठे हुए हैं, जो तकलीफों में है, परेशानियों में है, दुखों में है। खुदावंद हालेलुया, तू उनके आंसुओं को देखता है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ उनके लिए रास्तों को खोल दे, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं। हालेलुया। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यूरोप में जिन्होंने साइलम लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, किसी भी ऐसे मुल्क में, खुदावंद एक बार फिर उन सारे नामों को तेरे पास ले आते हैं। हालेलुया। जिनके केसेस नेगेटिव हो चुके हैं, हालेलुया, यीशु अपने नाम की खातिर पॉजिटिव कर दे। हालेलुया। सारी मुश्किलात यीशु के नाम से दूर कर दे। हालेलुया। सारी मायूसी यीशु के नाम से दूर कर दे। हालेलुया। खुदावंद इसी तरह मैं दुआ करता हूँ तेरे खादमों के साथ मिलकर, हालेलुया, तेरी कलीसिया के साथ मिलकर रीयूनियन फैमिलीज के लिए, हालेलुया, खासकर पास्टर नवीद की फैमिली के लिए मैं खास दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से बंद दरवाजे खोल दे। हालेलुया। ताकि खुदावन तेरा खादम, हालेलुया हालेलुया, अपनी फैमिली के साथ मिलकर तेरे नाम को जलाल देने का सबब बन सके। खुदावंद और भी जितने भी नाम हैं जिनकी फैमिली पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में है, हालेलुया, वो अलग अलग है, खुदावंद तूने जोड़ अपने नाम की खातिर। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया, जिन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है और जिनकी ख्वाहिशात हैं कि खुदावंद वो अच्छे मुल्कों में सेटल हो सके, खुदावंद उनकी डिजायर को अपने नाम की खातिर, हालेलुया, तू पूरा कर। हालेलुया, तू बरकत दे। मांगते हैं तेरे प्यारे मीठे जलाली यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा अजीम, खुदा जलाल के नाम से, खुदा तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तू रहीम है, तू करीम है, तू कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते। अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत के बाद सलामती के शहजादे, तू जो है, जो था और जो आने वाला है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदा तो हमें मुहैया करता है कि तेरे हुजूर झुकते हैं। खुदावंदा इल्तिजाए मुन्ना जाते तेरे हुजूर में रखते हैं। खुदावंद इस वक्त जो बेऔलाद जोड़ों के लिए खुदावंदा मुनाजाते रखेंगे, इल्तिजाए रखेंगे, तेरे मज़बा पर लेके जाते हैं। खुदावंद तू अपना फजल कर, तू अपना रहम कर उन बेटे बेटियों के लिए खुदावंद जिनको खुदावंदा अरसा दराज से शादियां हुई, अभी तक खुदावंदा उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। खुदा हम तेरे हुजूर मिन्नत अर्ज करते हैं, बेटे बेटियों पे रहम कर, उनको छू, उनको बरकत अता कर। खुदावन वो जो दिन रात खुदा आंसुओं से रोते हैं और तेरे आगे फरियाद करते हैं, खुदावन तो उनकी खाली झोलियों को खुदावन जी भर दो। अपना फजल करो, अपना रहम करो। खुदावन जिस तरह खुदावन तूने हन्ना की दुआ को सुना, सारा की दुआ को सुना, खुदावन तो उन बेटे बेटियों की दुआओं को भी सुन और उनका इस नेमत से नवाज। खुदावंद उनको औलाद की नेमत से खुदावंद जी नवाजो। अपना फजल करो, अपना रहम करो उनके ऊपर। खुदावंद जी, खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि वो बांझ का घर बसाता है, औलाद वाली करके उसको बांझ का घर आबाद करता है, औलाद वाली बना के दिल शाद करता है। खुदावंद तो खुदावंद ऐसा करने में कादिर है, तू खुदावंद सब कुछ कर सकता है, तू नामुमकिन कामों को मुमकिन करता है। खुदावंद तेरे आगे कोई काम मुश्किल नहीं है। खुदावंद तो उनके लिए खुदावंद दरवाजे खोल, जो रुकावटें हैं उनको खोल दो। उनको जो भी मेडिकली प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम जो भी है खुदावंद वो आप बेहतर जानते हो। आपको उनके बारे में हर चीज का पता है खुदावंद, जो हम नहीं जानते खुदावंद तू जानता है। तो उनकी तमाम रुकावटों को यीशु के नाम से मिन्नत अर्ज करते हैं खुदावंद, उनके
इन रुकावटों को दूर कर दो और उनको औलाद की नेमत से नवाजो खुदा, ताकि वो आपकी शुक्रगुजारी करने वाले बने, जिंदगी में मौजज़ात जारी हो खुदा, और वो जो औलाद खुदा उनको मिले वो तेरे नाम लेवा हो खुदा, तेरी राह पे चलने वाले, तेरे खादम खादमाएं बने खुदा, उनको कसरत से इस्तेमाल करना खुदा, अपने बेटे बेटियों को खुदा इस नेमत से दिलशाद कर खुदा, उनको अपना रहम कर, उन पे जारी कर खुदा। आए खुदावन, जिन बेटे बेटियों की खुदावंदा उम्र शादी तक की पहुंच गई और अभी तक उनके लिए रिश्ते मुहैया नहीं खुदावंद, उनके लिए अच्छे साथी मुहैया कर खुदावंद, अच्छे खानदान मुहैया कर खुदावंद, ताकि वो बेटे बेटियां तेरे मसीह खानदान में खुदावंदा जिंदगी बसर करने वाले हो, ना कि इधर उधर कहीं दूसरे गैर मज़ाहिब में शादियां करके खुदावंद जी गुनाह में जाए। वो खुदावंद तेरे राह पे चलने वाले हों, खुदावंद तेरी हजूरी में रहने वाले खुदावंद, और खुदावंद उनको अच्छे रिश्ते मुहैया कर जो तेरी तरफ से खुदावंद जोड़े आसमान पर बनते हैं और सेलिब्रेट जमीन पे होते हैं खुदावंद जी। अपना रहम करो उन बेटे बेटियों के लिए खुदावंद, आप जानते हो खुदावंद जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है, जिन्होंने नहीं भी दी खुदावंद, आप जानते हो किन किन के लिए जरूरत है, जहाँ कहीं भी जिस जगह खानदान में जरूरत है खुदावंद, वहाँ पे अपना हाथ बढ़ाओ, उन बेटे बेटियों को छुओ, बरकत अता करो खुदावंद, उनको खानदान मुहैया करो, ताकि खानदान बनकर खुदावंदा आगे आपकी कलीसिया बनने वाली हो खुदावंद। अपना फजल कर उन खानदानों पे खुदावंद, ताकि माँ बाप जो परेशान खुदावंद हाल है कि उनके बेटे बेटियों के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे माकूल किस्म के, तो खुदावंदा उनकी परेशानियों को दूर करो और अपना हाथ बढ़ाओ, छुओ, उनको बरकत अता करो। तमाम मुश्किलात परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से अब भी और इस वक्त हुक्म देते हैं खुदावंद, ये सारे काम जारी हो जाए। अपना हाथ बढ़ा के खुदावंदा छू, बरकत अता कर, ये सब कुछ तेरे बेटे के वसीले नाम मांगते हैं, हलीम होकर बख्श दे। आमीन आमीन। हालेलुया। जी पास्टर जी, अभी बीमारों के लिए दुआ करनी। जी पास्टर जी, बीमारों के लिए। अच्छा अच्छा। हालेलुया हालेलुया। आए लश्करों के मालिक खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद तुझे सजदा करते हैं। तू मेहरबान है और खुदावंद तू कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है। और खुदावंद इसी तरह तेरे सामने जो इल्तिजा हम रखते हैं उन बीमारों के लिए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरी खिदमत में भी जब तू खिदमत करता था और आज भी तो कर रहा है, बहुत से बीमार आते थे और शिफा पा के जाते थे। आज भी खुदावंद हम उन तमाम बीमारों को तेरे सामने रखते हैं, जो जो रिक्वेस्ट हैं लोगों की, और खुदावंद जो जो उन्होंने रिक्वेस्ट दी है और जो बीमार हैं, और खुदावंद उनकी तमाम तर शिफा खुदा बाप आपके बेटे यस्सु के नाम से हो। और खुदावंद उसमें जितने भी बीमार हैं, जितने भी खुदावंद जितने भी आईडी पर जितने भी लोग जरूरतमंद हैं, सबको खुदावंद तू शिफा बख्शना और तेरा शिफा वाला हाथ इनके खानदानों पे, इनकी जिंदगियों पे, इनके इनके खुदावंद हर मामले में तेरा हाथ इनका बड़ा रहे और शिफा मिलती रहे। खुदावंद इनको बड़ी बरकत देना, और खुदावंद कोई भी आज शिफा से बगैर ना जाए, शिफा पा के जाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं। और खुदावंद उन तमाम लोगों को जो जो भी खुदावंद परेशान हैं, जो जो बीमारियों में है, जो जो बीमारियों में तड़प रहे हैं, खुदावंद उनकी बीमारियों से उनको निजात दे, खुदा शिफा दे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद इन आईडियो पे जितने भी बीमार हैं और जितने भी इनकी रिक्वेस्ट हैं, तू जानता है खुदावंद। होरी बाला बारा जिंतिनी माना शिब बाला रबू हीरा मामा तना जीली रबूल रुरु शिब तना छू यसु नासरी हीरा बना शुल रुरु जीनी तना। तेरा शुक्र करते हैं,
تو دور نزدیک کا خدا ہے خداوند، تو ہر جگہ موجود ہے خداوند۔ خداوند ہمیں تو تیرا ہاتھ ہر جگہ ہے خداوند، پوری کائنات کو تو نے سنبھالے رکھا ہے خداوند، اور کائنات کے تو درد، دکھ، تکلیفیں سب کچھ جانتا ہے خداوند۔ ہوری بانا بالا را 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 سیدی، تیرا شکر کر خدا باپ، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آمین۔ اسی طرح ہم اپنے سروں کو جھکائے رکھیں گے اور دعا کریں گے خاندانوں کی برکت کے لیے۔ قادر مطلق یہوہ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تو جو رب کائنات ہے، تو جو الہیم خدا ہے، تو جو یہوہ رافع ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بڑے فضل کے لیے جو تو نے ہم پر کیا اور اپنے حضور میں آنے کا فضل بخشا۔ قادر مطلق خدا، تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے، سارے کنٹرول کے لیے خدا، اور ہم سب کے لیے خدا تیری حضور سے برکت کی دعا کو مانگتے ہیں۔ آسمانی باپ، جو آج کسی طور تو جو بحر و بر کا خالق اور مالک خدا ہے، خدا اس وقت میں تیری پاک حضور میں پاس سیمل جناز کے لیے، اس کے سارے گھرانے کے لیے اور ان ساری مصروفیت کے لیے جو خدا تیرا بندہ کرتا ہے، تیری خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہونا اور بڑی برکت دینا۔ آسمانی باپ، تیری پاک حضوری میں منت و درخواست کرتے ہیں پاسٹر نوشیروان کے لیے، ان کے سارے گھرانے کے لیے، ساری خدمت کے لیے، پاسٹر عمران غفور کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے خدا، اور خدا جتنے آج نہیں آ سکے، سسٹر صاحب عامر کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ خدا تو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھتا ہے، اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ حاضر جماعت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ بھائی البر فضل کے، ان کے سارے گھرانے کے لیے، ساری خدمت کے لیے خدا اپنے بندہ کو برکت دے۔ سسٹر شمیم رضا کے لیے، سارے گھرانے کے لیے، ساری خدمت کے لیے تیری شکر، ان کے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے بھی خدا تیری حضوری میں کرتے ہیں۔ خدا پاسٹر چمن کے لیے، ان کے سارے گھرانے کے لیے، ساری خدمت کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ بیٹی فلاویہ کے لیے خدا اپنی بیٹی کو کثرت سے خرچ استعمال کرنا۔ بھائی صابر مہراج کے لیے، ان کے بزنس کے لیے خدا برکت کی دعا کرتے ہیں، اپنے بندہ کے ساتھ ہونا۔ اسی طرح خدا تیری پاک حضوری ندیم سردار کے لیے، گھرانے کے لیے، سارے بزنس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو اترا ہوا ہے ہمیں برکت دینے کے لیے۔ تیرے خادم کے لیے پاسٹر خالد جاوید کے لیے خدا تیری پاک حضوری میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ چرچ کے لیے، کلیسیا کے جو خدا تو نے بخش رکھی ہے، جس کا تو سر ہے خداوند، اور یہ تیرا بدن ہے خداوند، بڑھتی جائے۔ خداوند تیرے خادم کے لیے، خداوند بردر اصغر ایمانویل کے لیے، ساری خدمت کے لیے اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دینا۔ بھائی آصف کے لیے، ان کے سارے گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے خداوند جس طرح قد اور قامت ہڈی گوشت میں بڑھتے ہیں، تیری حضوری اور معمول میں بڑھ کر تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ آسمانی باپ بردر عزیز کے لیے، سسٹر صفیہ کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، بیٹے ولسن کے لیے خدا تیری پاک حضور میں منت و درخواست کرتے ہیں، برکت دے، اور خدا سارے کڈنی کے سٹون سے خدا نے رہائی بخش دے۔ آسمانی باپ تیری پاک حضوری میں بردر رابرٹ یعقوب کے لیے، ان کے سارے گھرانے کے لیے، ساری خدا اپنے بندہ کو برکت دے، اس کے گھرانے کو برکت دے، کیونکہ خدا تو ہمیں برکت دینے کے لیے آج اترا ہوا ہے۔ خدا تیری پاک حضوری میں بزرگ سیمہ بشیر کے لیے، سارے گھرانے کے لیے، خدا سسٹر رخسانہ کے لیے، سسٹر تیری پاک فردوس کے لیے، ان سب کے لیے جو خدا تیری خدمت کرتے ہیں، اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دینا۔ اور آسمانی باپ اسی طرح تیری پاک حضوری میں منت و درخواست کرتے ہیں سارے خاندانوں کے لیے، پاسٹر کرسٹوفر باستر کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہونا، اور خدا جب ضرورت ہے خدا تیرے گھر کے لیے وہ خدمت کر سکیں، خدا تو مہیا کر، کیونکہ خدا تو ہی یہوہ رافع اور خدا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ ڈاکٹر عرفان جارج کے لیے خدا ان کی ساری خدمت کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ بھائی ابران مسیح کے لیے، بھائی جاوید لال کے لیے،
اور بھائی جاوید پیکٹر کے لیے خدا تیری پاک حضوری اور معموری کو مانگتے ہیں. آج خدا جتنے بھی بہن بھائی آج کسی سبب سے الیکٹرکسٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی نہ دستیابی کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے, ہم ان سب کے لیے خدا کے حضور سے برکت کی دعا کرتے ہیں. خدا ان گھرانوں کو بڑی برکت دینا اور اپنی جلال کے لیے ہمیشہ خرچ و استعمال کرنا. آسمانی باپ اسی طرح میں اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی شریک حیات کے لیے خدا تیری پاک حضور میں منت و درخواست کرتا ہوں. خدا جو خدمت کا توڑا تو نے دیا ہے, باوجود مشکلوں کے خدا باوجود ان ساری رکاوٹوں کے خدا تو ہمیں مہیا کرتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا ابلیس کی ساری دیکھی اندیکھی قوتیں جو ہمیں تیرے کلام کو سننے سے, جو تیرے کلام کو پھیلانے سے روکتی ہیں, خدا ان پر یسوع کے پاک لہو کی قدرت کو مانگ لیتے ہیں تاکہ خدا ہم ابلیس پر فتح پائیں, کیونکہ تم نے کہا ہے خدا کے تابع ہو جائیں اور خدا ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا تم نے کہا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, ان کی ساری قدرت پر غالب. آج خدا ہم سب مل کر اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ابلیس پر تو نے غلبہ دیا ہے, وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. خدا ہم تیری پاک حضوری میں سارے خاندانوں کے لیے, ان کے گھرانوں کے لیے, ان کے گھروں کے چوگرد پاک فرشتوں کی باڑ لگاتے ہیں. اور اسی طرح گھروں کے چوگرد کھڑکیوں, دروازوں, چوکٹوں پر برے کا پاک لہو جو ابدی لہو ہے, جس کے وسیلے سے زندگیاں, جس کے وسیلے سے برکت, جس کی وسیلے سے ہم پاتے ہیں برکت, پاتے ہیں زندگی, پاتے ہیں. خدا سے برے کے لہو کی قدرت کو گھرانوں پر مانگ لیتے ہیں. خدا اس وقت تیری پاک حضوری میں منت و درخواست کرتے ہیں بھائی, خصوصی طور پر جب تیرے بارے یہ درخواست خدا کلیسیا کے سامنے رکھی ہے اور خدا تیرے سامنے رکھی ہے. خدا بھائی ایونجلسٹ اصغر مینول کے لیے خدا اس کی جو بھی ٹیسٹ ہوا وہ نیگیٹو آئے, تاکہ ہم سب مل کر کی شکل میں تیری شکر گزاری کر سکیں اور تیرے نام کو دھن باد کہہ سکیں. خدا تو نے منت و درخواست کو سنا اور قبول کیا. تیرے پیارے بیٹے اپنے نام یسوع مسیح کی عظیم جلالی اور قدرت والی پاتے ہیں, آمین. جی میں گزارش کروں گا, سسٹر صفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, دعا میں رہنمائی کر دیں, مہربانی. یہ جماعت میں سے جسے بھی جس کے ابھی نیٹ ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے دعا. برادر آصف آپ تک میری بات پہنچ رہی تو آپ دعا میں رہنمائی کر دیجیے. تھینک یو پاسٹر. آئے ہم خدا کے حضور اس کی سکھلائی دعا پڑھیں گے. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قصوراں کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے, آمین. آمین. اب میری گزارش ہوگی, گاڈ بلیس یو بردر آصف کلیان, خدا آپ کو گھرانے کو برکت دے. میری گزارش ہوگی پاسٹر خالد جاوید صاحب سے کہ وہ برکات کلمات سے جماعت کو رخصت کر دیں. جی اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت, شراکت اب سے لے کے دنیا کیا آمین. جی آمین. بھائی صاحب مجھے, جی میری آواز آ رہی بھائی صاحب؟ جی ابھی ای میل جی بردر, جی ای میل چیک کیے بیٹی نے تو میری رپورٹ نیگیٹو ہے. پریز اللہ, پریز اللہ. ہم خدا کا شکر ادا کریں گے
اور ہم سب مل کر شکر گزاری کی دعا کریں گے کہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ قادر مطلق خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب خداوند ہم دعا کرتے ہیں تو تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ ہاں خداوند خدا، اس جواب کے لیے کہ خداوند تو نے اپنے بندہ کو گھیرے رکھا اور اس کا جو رزلٹ آیا ہے وہ نیگیٹو ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس خداوند وقت ہم سب مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھریں کہ تو فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے کی قدرت غلبہ دیتا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا پھر بھی تیرے بندہ کی پروٹیکشن کے لیے ہم دعا گو ہیں، ہمیشہ اس کو اور اس کے گھرانے کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھنا۔ اور آج ایک بار پھر ہم تیرے سندر قدموں میں آ کر تیری شکر گزاری کرتے کہ تو نے ہم سب کو اس موذی وبا سے بچایا ہوا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، ہمارے خاندانوں کو خدا تو نے اس موذی وبا سے بچایا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا تیرے نام کو دھن باد کہتے ہیں۔ آمین آمین۔ جی ایک اعلان ہے، کل ہمارے ساتھ، کل سنڈے ہے اور کل پاسٹر بشپ پاسٹر نعیم شباز یو کے سے خدا کے زندہ کلام کو شیئر کریں گے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے کیونکہ خداوند اپنے بندہ کو اور زیادہ قوت اور توانائی دے کر خرچ استعمال کرے۔ اور ضرور سب کلیسیا سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ جب ہم دعا کے لیے کہتے ہیں تو آپ ضرور دعا میں رکھیں، اور آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں جب ایماندار مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا بڑے بڑے جلالی کام کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے خدا ان سے مانگا تھا، اس بھائی ایونجلسٹ اصغر ایمینول کے لیے دعا کی، اور یقیناً ہمارا خدا دعاؤں کو سن کر جواب دیتا، اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند کبھی بھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور ہمیں بچا کے رکھتا ہے۔ تو ضرور آپ دعا کیا کریں تاکہ بڑے بڑے کام جو ہیں، مشکل کام جو ہیں وہ زندگیوں میں خداوند کرتا ہے، اور ابلیس کو اس نے صلیب پر کھوپڑی کے مقام پر کچلا، اور وہ ہمیں بھی فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہم زندہ خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور ایک اور اعلان یہی ہے کہ کل جیسے کہ مہینے کا آخری دن ہے، کل 30th ہے اور پھر 31 ہے، تو ہم ان دونوں دنوں میں جو ہے پورے مہینے کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا ہمیں جو بھی مہینے میں اس نے برکتیں نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی شکر گزاری کریں پروٹیکشن کے لیے۔ تو اس وقت بھی ہم جب کل دعا کریں گے تو اس اضافی دعا کو بھی ہم رکھیں گے کہ ہم پورے مہینے میں جتنی بھی شکر گزاری ہیں، جتنی بھی خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ کوئی بھی ایک بہن بھائی مل کر شکر گزاری کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیے گا، اور پھر ہم جب سپٹمبر کے مہینے میں داخل ہوں گے ٹیوزڈے کو، تو پھر ہمارے پاس نیا شیڈول ہوگا اور آپ سب کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ جی اگر کوئی بہن بھائی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ابھی وقت ہے، اس کے بعد ہم رخصت ہوں گے نعرے کے ساتھ۔ جی جیمسی کی، ہر شیمسی کی آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جیم سی کی، ہر سیم سی کی آمین۔ بھائی اصغر، گاڈ بلیس یو، خدا بڑی برکت عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ جیمسی کی، ہر شیمسی کی، گاڈ بلیس یو آل، گڈ نائٹ۔ جیمسی کی، ہر شیمسی کی، گاڈ بلیس یو آل، گڈ نائٹ۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی، گاڈ بلیس یو آل، گڈ نائٹ۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی، آمین۔